आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की 54वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। मुल्क में एमपॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया है। मरीज को अलग थलग रखा गया है। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने अब तक की पहली एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन बन गई हैं। और पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स शानदार रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। भारत ने सोने के 7 तमगे समेत 29 तमगों के साथ अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन के बहुत से शोबों पर बातचीत करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के अपने पहले दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात सरकार के मुतअद्दिद वुज़रा और एक तिजारती वफ्द है। अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख अल नहयान एक तिजारती फोरम में शिरकत करने के लिए कल मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के सरकर्दा ताजिर हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी तौर पर बेहद करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में इजाफा हुआ है। इनमें सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत भी शामिल है। वली-ए-अहद शहजादे के दौरे से भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का इयादा होगा और ताज़ा उभरते हुए मैदानों में शराकतदारी के मजीद मौके पैदा होंगे। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की तिजारत साल 2022-23 में $85 अरब को पहुंच गई। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात साल 2022-23 के दौरान चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा बड़ा तिजारती साझेदार बन गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खलीजी ताउन कौंसिल जीसीसी वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस तारीखी मीटिंग का मकसद भारत और खलीजी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूती देना है। तफसील हमारे नामानिगार से। जीसीसी वज़राए खारजा की इफ्तिताही मीटिंग में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ सेक्टरों में ताउन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। खलीजी मुल्कों में तकरीबन 80,90,000 भारत नजाद अफराद रिहाइश पजीर हैं, जो बड़े कारोबारी शराकतदार की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये सफारती मीटिंग भारत की खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि डॉक्टर जयशंकर जीसीसी मेंबर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, ताकि खित्ते में भारत के ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम हासिल हो। डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन रियाद में अहमियत की हामिल सकाफती मकामात का दौरा करेंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। जीएसटी कौंसिल की 54वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी कौंसिल की पिछली मीटिंग इस साल जून में मुनक़िद हुई थी, जिसमें कौंसिल ने तमाम स्टील, लोहा और एल्युमिनियम से तैयार करदा दूध के डिब्बे पर 12% जीएसटी की यकसा शरह आयद करने की सिफारिश की थी। कौंसिल ने यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवेज के जरिए आम आदमी को फराहम की जाने वाली खिदमात पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन खिदमात में प्लेटफॉर्म टिकट्स की फरोख्त, आराम करने के कमरे, वेटिंग रूम और बैटरी से चलने वाली कार सर्विस शामिल है। सितंबर के पहले हफ्ते में गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारत की असासा मार्केट्स में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीआईज ने शेयर मार्केट में 10,978 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट्स में 367 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इस तरह इस महीने भारत की असासा मार्केट्स में ये सरमायाकारी 11,345 करोड़ रुपए
ہو گئی ہے۔ یہ سرمایہ کاری بھارتی بازاروں میں مسلسل 3 مہینوں کی مجموعی سرمایہ کاری کے بعد ہوئی ہے۔ اس سال اب تک غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارتی اثاثہ مارکیٹ میں 1.6 لاکھ کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری کی ہے۔ 2024 میں اب تک کی غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں FPIs نے شیئر مارکیٹ میں 53,859 کروڑ روپے اور قرضہ مارکیٹ میں 1,09,274 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ حال ہی میں بیرون ملک کا سفر کرنے والے ایک نوجوان شخص کی شناخت ایمپاکس کے مشتبہ مریض کے طور پر کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مشتبہ مریض کو ایک مخصوص اسپتال میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور اس کے ایمپاکس سے متاثر ہونے کی تصدیق کے لیے نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مریض کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ اس شخص کی دیکھ بھال ایمپاکس کے لیے مقررہ ضابطوں کے تحت کی جا رہی ہے اور اس کے رابطے میں آنے والے افراد کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے تاکہ ملک کے اندر اس کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزارت نے یقین دلایا ہے کہ ملک اس طرح کے سفر سے وابستہ معاملے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ملک کے پاس اس کے بندوبست نیز کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مستحکم انتظامات ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی سربراہی والی اتر پردیش سرکار 11 سے 13 ستمبر کے دوران گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو مارٹ میں سیمیکون انڈیا 2024 کی میزبانی کرے گا۔ SEMI میسیو مینیجن انڈیا اور الیکٹرانک انڈسٹریز ایسوسی ایشن آف انڈیا کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام کا مقصد بھارت کے سیمی کنڈکٹر سیکٹر کو ترقی دینا اور بھارت کو ایک اہم عالمی مسابقتی ملک کے طور پر قائم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 11 ستمبر کو اس پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود ہوں گے۔ کانگریس نے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے مزید 9 اور امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے سابق ممبر پارلیمنٹ برجندر سنگھ کو JJP لیڈر دشینت چوٹالہ کے خلاف اچانا کلان اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے۔ موہت گروور گروگرام سیٹ سے انتخاب لڑیں گے۔ اس سے پہلے پارٹی نے 90 رکنی ریاستی اسمبلی کے لیے 32 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ہریانہ میں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو چناؤ ہوں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو آج لاڈلی بہنا اور سوشل سیکیورٹی پینشن اسکیموں کے مستفیدین کو رقومات تقسیم کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو ساگر ضلع کے بینا میں منعقدہ ریاستی سطح کے ایک پروگرام میں لاڈلی بہنا اسکیم کے 1,29,00,000 مستفیدین کے کھاتوں میں 1,574 کروڑ روپے کی رقم منتقل کریں گے۔ ڈاکٹر یادو سوشل سیکیورٹی پینشن کے مستفیدین کو بھی تقریباً 332 کروڑ روپے فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بھومی پوجن کریں گے اور مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاڈلی بہنا اسکیم کے تحت اب تک تقریباً 24,499 کروڑ روپے جبکہ سوشل سیکیورٹی پینشن کے مستفیدین کو 3,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم فراہم کی جا چکی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 29 تاریخ کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 114واں نشریہ ہوگا۔ پروگرام کے لیے سامعین اپنی رائے اور تجاویز ٹول فری نمبر 1800117800 پر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین 1922 پر مس کال دے کر SMS پر موصول ہونے والے لنک کے ذریعے اپنی تجاویز براہ راست بھیج سکتے ہیں۔ سامعین نریندر مودی ایپ یا MyGov اوپن فورم کے ذریعے بھی اپنی تجاویز آن لائن بھیج سکتے ہیں۔ اس نشریے کے لیے تجاویز اس مہینے کی 27 تاریخ تک بھیجی جا سکتی ہیں۔ 7ویں راشٹریہ پوشن ماہ کے تحت جاری حصے کے طور پر اب تک تقریباً 1,79,00,000 سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں۔ پوشن ماہ جو 1 ستمبر کو شروع ہوا ہے اس مہینے کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ایک ماہ طویل یہ مہم ملک میں بہتر حکمرانی کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ اینیمیا، بچوں کی نشو و نما کی نگرانی، دودھ پلانے کا عمل اور پوشن بھی پڑھائی بھی جیسے کلیدی موضوعات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گجرات سے شروع کی گئی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف آج سے دلی میں فوج کی 3 شاخوں کے افسران کے لیے پہلا مشترکہ فوجی کارروائی جائزہ
اور قدر پیمائی پروگرام کا انعقاد کرے گا۔ 5 روزہ ترقیاتی اور تعارفی پروگرام فوج کی تینوں شاخوں کے میجر جنرل اور اس کے مساوی افسران کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور وزیر داخلہ کے افسران کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں اسٹریٹجک منصوبہ بندی، مستقبل کے خطرات، چیلنجوں اور تنازعات کے لیے مناسب اندازہ لگانا اور اس کی تیاری شامل ہوگی۔ بھارتی حکومت کی سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت چنتن شیور عنوان کے تحت ایک 2 روزہ قومی جائزہ کانفرنس منعقد کرے گی جو آج سے اتر پردیش کے شہر آگرہ میں شروع ہوگی۔ اس کانفرنس کا مقصد سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سماجی انصاف اور سماجی بہبود کے محکموں کے وزارتوں اور دیگر کلیدی متعلقہ فریقوں کو ایک ساتھ لانا ہے تاکہ ان مختلف اسکیموں اور پالیسیوں کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے جن کا مقصد ملک بھر میں حاشیے پر رہنے والے افراد کی ترقی ہے۔ اس چنتن شیور کی صدارت سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی مرکزی وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار کریں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ مغربی وسطی اور شمال مغربی بنگال میں متصل علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کا جو حلقہ بن گیا تھا اس کے آج دوپہر تک پوری کے نزدیک اڈیشہ کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد یہ چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے حصوں کی جانب بڑھ جائے گا۔ IMD نے آج ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور اڈیشہ کے لیے موسلادھار بارش کے تعلق سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے تلنگانہ، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور ودربھ کے حصوں میں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ پیرس پیرالمپکس 2024 کی اختتامی تقریب گزشتہ رات فرانس کی راجدھانی میں شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہو گئی۔ بھارتی دستے نے اس سال پیرالمپکس میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے ساتھ چاندی کے 9 اور کانسے کے 13 تمغوں سمیت کل 29 تمغے حاصل کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھاری بارش کے باوجود اسٹیٹ ڈی فرانس میں فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے 24 فنکاروں نے پوری دنیا سے آئے ہوئے 4400 ایتھلیٹس اور 168 پیرالمپک وفد کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے سما باد دیا۔ یہ تقریب کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی جس میں 20 ڈی جے اور 76 سالہ فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے علمبردار جین مارشل جیرے نے متعارف کرایا۔ ایشوریا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔ بھارت کی مکے باز دیپالی تھاپا نے متحدہ عرب امارات کے العین میں پہلی ایشیائی اسکول گرل چیمپئن بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ ان کی اس کامیابی سے ایشین چیمپئن شپ میں بھارت کو خواتین کے 7 خطاب حاصل ہوئے۔ 33 کلو گرام وزن کے زمرے میں تھاپا نے کل فائنل مقابلے میں یوکرین کی کھلاڑی کو شکست دی۔ 35 کلو گرام کے زمرے میں بھومی نے قازقستان کے اسل جلیمیکووا کو فائنل میں شکست دے کر بھارت کے لیے دوسرا خطاب حاصل کیا۔ نشچل شرما فائنل میں ایک سخت مقابلے میں یوکرین کی ماریا میتسوریا کو 37 کلو گرام کے زمرے میں شکست دے کر تیسرا خطاب حاصل کیا اور بھارت کے لیے جیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ 3 خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کا دلی پہنچنے پر والہانہ استقبال ہونے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ اخبار تحریر کرتا ہے کہ جناب النہیان کے 2 روزہ قیام کے دوران توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو پہلی خبر بنایا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر میں دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے گا تبھی بھارت اس کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال برکس سمٹ کے لیے اس ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ریاض میں بھارت خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کی پہلی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نئی دلی میں GST کونسل کی 54ویں میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ ملک میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ معاملہ سامنے آیا ہے، مریض کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ بھارتی مکے باز دیپالی تھاپا اب تک کی پہلی ایشین اسکول گرل چیمپئن شپ بن گئی ہیں اور پیرس پیرالمپکس گیمز شاندار رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔